अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 19 मार्च की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को अलहदा रखने की बात की, मफाहमत की बात की, वफाकी हुकूमत के साथ ताउन की बात की, और आज 1 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा हम लॉकडाउन के हवाले से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत का अंदाज़ा है कि 30 मई तक पाकिस्तान में केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा, लेकिन वफाकी हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह भी इशारा दे रही है कि 9 मई के बाद लॉकडाउन को नरम करने जा रही है और स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सुनिए वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या इशारा है और इस हिकमत अमली की वजह हुकूमत की तरफ से हालात कंट्रोल में होना और केसेस तवक्को से कम रहना है। सुनिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर के सरबराह असद उमर को। अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि पीटीआई ने हालात कंट्रोल में दिखाने के लिए पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में कोरोना टेस्टिंग में कमी कर दी है। पंजाब जो सिर्फ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ही नहीं था, बल्कि कल तक कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस या मरीज भी वहीं पाए जा रहे थे। पंजाब एक रोज़ में 5000 कोरोना टेस्ट करने की इस्तेदाद रखता है, लेकिन 18 अप्रैल को 3649 टेस्ट से कम करते हुए 25 अप्रैल तक पंजाब में सिर्फ 1755 टेस्ट किए गए, जिसकी वजह वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ये बताती हैं। वज़ीर सेहत पंजाब का ये जवाब मान भी लिया जाए तो पंजाब ने जिन लापता 1180 कोरोना मुश्तबा मरीजों की फहरिस्त लगा रखी थी, वो 30 अप्रैल को हैरान कुन तौर पर हटा दी गई है, जो इस तमाम मामले को मजीद मशकूक बनाता है। अगर पाकिस्तान मगरबी ममालिक की तकलीफ में लॉकडाउन को नरम करना चाहता है तो हमें इन ममालिक के डेटा का जायजा भी लेना होगा। फ्रांस में जहां 3 अप्रैल को एक दिन में 17,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, वहां अब ये तादाद कम होते हुए 2000 के लगभग रह गई है, तो उन्होंने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। इटली जहां 6000 केसेस रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, अब तादाद घटकर 2000 के करीब रह गई है। यानी कि इन तमाम ममालिक ने पहले कोरोना की पीक को टच किया और फिर जब ग्राफ वापस एक हद तक नीचे आ गया तो लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया, जो कि पाकिस्तान में ये ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से 24 अमवात और 990 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि 6 करोड़ 70 लाख आबादी का मुल्क फ्रांस 11 मई से लॉकडाउन तो नरम करने जा रहा है, लेकिन तब तक अपनी टेस्टिंग इस्तेदाद बढ़ाकर 1 लाख कोरोना टेस्ट रोजाना शुरू कर देगा, जबकि 22 करोड़ शहरियों का मुल्क पाकिस्तान लॉकडाउन में नरमी की तरफ जाते हुए टेस्टिंग की तादाद भी कम करते जा रहा है। सवाल उसूली तौर पर समझता है कि जब तक पाकिस्तान भी कोरोना केसेस की पीक को टच करके ग्राफ नीचे नहीं ले आता, लॉकडाउन में नरमी का फैसला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह आंखें बंद करने से कबूतर को बिल्ली से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता, वैसे ही टेस्टिंग घटाने से पाकिस्तान में कोरोना का खतरा भी कम नहीं होगा। मुंतखब हुकूमतें अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार होती हैं, इसलिए हमें अपनी सियासी अनाओं या एक दूसरे को नीचे दिखाने की सोच एक तरफ रखते हुए यकजहती से अवाम की बेहतरी और मुल्की मफाद में फैसला लेना होगा। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे अली मोहम्मद खान साहब, जो वज़ीर मुमलकत बराए पार्लिमानी अमूर भी है। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सैबोटाज करने की बात की थी वफाकी हुकूमत की तरफ से। क्या कहा था, सुनिए। फैसल करीम कुंडी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि तो वफाक और तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब सैबोटाज करिए सिंध हुकूमत की कोशिशों को और बलूचिस्तान और पंजाब को लॉकडाउन की। अब सैबोटाज बहुत सख्त लफ्ज़ है, इत्तफाक़ राय नहीं है, यानी कि डिसएग्रीमेंट भी तो इसको कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से कोरोना की वबा पाकिस्तान में आई है और अगर आपने देखा होगा कि सिंध में जब भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे वज़रा या चेयरमैन ने पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद भी जो उन्होंने प्रेस टॉक्स किए हैं, उन्होंने हमेशा वफाक को जो है सपोर्ट का ऐलान किया कि हमने मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ जो है ये जंग लड़नी है। ये एक जंग है जिसको न वफाकी हुकूमत अकेले लड़ सकती है, न सूबाई हुकूमतें अकेले लड़ सकती हैं। तो जब भी अगर आप देखें, जब भी हमारे सिंध में चीफ मिनिस्टर की ने भी हमेशा बड़ा मतलब है कि एक धीमा और नरम लहजा रखा वफाक की तरफ और हमेशा जो है वफाक को सपोर्ट की बात की। लेकिन जब भी हमारी वफाकी जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिंध में होती थी या मीटिंग्स होती थी या कोई बात करते थे, तो वफाक से जो है इनके तर्जुमान 1-2 और वफाकी वज़ीर जो सिंध से स्पेशली कराची से लोग होते हैं, वो फ़ौरन टीवी पे आके
خواہ مخواہ پہ جو ہے وہ ایک لڑائی کا تاثر دینا چاہتے ہیں اور شروع ہو جاتے تھے سندھ کو کرٹیسائز کرنے میں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سندھ میں کوئی 100% کام ٹھیک کیا ہوگا, لیکن آپ تنقید برائے اصلاح کریں کہ اس چیز پہ آپ بہتری کریں, ہم کو سپورٹ کریں, ہم ہمیشہ کام سپورٹ کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا, ایسا کر دیا شاید پتہ نہیں کیا, اور اب یہ لاک ڈاؤن کرنے میں کیونکہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سندھ میں پہلے کیا. ہم نے جو کام بھی سندھ میں کیا اس کو پنجاب KPK بلوچستان نے فالو کیا. پھر کیوں فالو کیا؟ پھر عمران خان صاحب اپنی حکومتوں سے نہ کرواتے. یا تو وہ لیکن اس کو فیصل صاحب اس کو سیبوٹاج تو نہیں کہیں گے, اس کو سیبوٹاج تو نہیں کہیں گے, تنقید کہہ سکتے ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کہہ سکتے ہیں. سیبوٹاج تو یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کے وزراء آ جائیں اور آپ کو بولیں کہ یہ جنگ آپ نے خود لڑنی ہے, اگر کر خدا نہ خواستہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہو ہم بولیں گے یہ پنجاب کے بارڈر پہ تو پنجاب والے لڑیں, اگر خدا نہ خواستہ افغانستان کے ساتھ ہو تو ہم بولیں گے کہ یہ KPK والے لڑیں, یا پھر ایران کے ساتھ خدا نہ خواستہ تو ہم بولیں گے بلوچستان والے لڑیں. یہ بات یہ ہم جنگ کی صورتحال میں دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبوں کو سپورٹ کرے. اب آپ کہتے ہیں جی آپ نے 18ویں ترمیم کر لیا, آپ صوبے علیحدہ ہو جائیں ہم سے. بھائی NDMA ہے, ہم NDMA سے سوال کر سکتے ہیں, ہم NDMA سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا سامان ہے, آپ نے کہاں کہاں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, آپ نے صوبوں میں اسی تناسب سے ڈسٹریبیوٹ کیا جو ان کا حصہ بنتا ہے. باقی چیزیں ہیں, مطلب ہے کہ ریلیف کا جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں کہ جب تک ہم مل کر نہیں لڑیں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے لڑ سکتے ہیں تو یہ بھی احمد کی جنت. لیکن فیصل صاحب ایسا تو نہیں لگتا کہ مل کے لڑا جا رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ علی محمد خان صاحب جواب دیں. علی محمد خان صاحب, سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اب جیسے فیصل صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہر دفعہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوں, بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو پھر ایک لائن لگ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندوں کی جو یا تو بلاول بھٹو زرداری کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں یا بار بار سخت تنقید کر رہے ہوتے ہیں مراد علی شاہ. وہ بھی تو ایک جنگ ہی لڑ رہے ہیں, وفاق کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ان کی سپورٹ کرے, تعاون کرے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. بلاول صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں اور ان کے بیان سے واضح ہے. باقی جہاں تک سپورٹ کی بات ہے, مرکزی حکومت نے کی بھی ہے اور کرے گی بھی. اسپیسیفکلی انہوں نے کوئی ایسے ایشوز نہیں اٹھائے کہ وہ بتا سکیں کہ اس جگہ پہ مرکزی حکومت نے یہ پوائنٹس پہ کسی پرٹیکولر صوبے کی ہیلپ نہیں کی. جو انہوں نے 2 انسٹنسز کی بات بلاول صاحب نے کی ہے, I think he is too late down the order. یہ ان باتوں کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں. وہ کہاں تھے شروع کے دنوں میں؟ پہلے مہینے تو بلاول صاحب کو میں نے دیکھا ہی نہیں. شروع کے دنوں میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم مکمل تعاون فراہم کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا لیٹ ڈاؤن کیا. کیا آپ کو لگتا ہے وفاق نے, جو ہم نے دیکھا کہ جو انیشلی کیسز پھیلے تھے تافتان سے ہی پھیلے تھے, جو تبلیغی جماعتی وہیں سے ایک پھیلے تھے, تو لیٹ ڈاؤن تو کیا؟ یہ کوئی آپس کے تعلقات یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں غمی خوشی کے معاملات نہیں ہے کہ میں تعاون کروں گا, میں نہیں کوئی فلاں ہے ڈمکان. خدا کا خوف کریں بلاول صاحب, یہ ریاستی امور ہیں. یہاں پہ تعاون نہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے یو آر پلینگ ود پیپلز لائفز. آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پاکستانیوں اور سندھیوں کی جانیں لیں گے آپ کی محبت میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن تھوڑا پریکٹیکل دنیا میں آئیں, عملی بات کریں. بلاول صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب سے ایپیکس کمیٹی میں وہ رابطے میں رہتے ہیں. اسد عمر صاحب کی کمیٹی میں وہ آپ کے وزیر اعلیٰ اور آپ کے چیف سیکرٹری رابطے میں رہتے ہیں. آپ کے ہیلتھ منسٹر ہمارے ہیلتھ منسٹر سے رابطے میں رہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے سینٹ گورنمنٹ کی ہم نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے جب لاک ڈاؤن کی بات کی, ہم نے کہا حالانکہ ہم فل لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں, اور آج بھی میں کہتا ہوں فل لاک ڈاؤن کی نہ ہم حق میں ہیں نہ کوئی پاکستان میں کر سکتا ہے. جو فل لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے ہیں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے گھروں میں راشن پہنچایا آپ نے؟ کہ آپ کامیاب ہوئے؟ آدھے کراچی کو نہیں پہنچا سکتے بھائی, پورے سندھ کی بات چھوڑیں. ہم نے جہاں جہاں ہیلپ ہو سکتی تھی, خود ہم فل لاک ڈاؤن نہیں کر رہے تھے, لیکن مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں فل لاک ڈاؤن کروں گا. ہمارے جو اختیار میں تھا ہم نے کیا. نمبر 1, ریلوے ان کو بند کر کے دی. کمیونیکیشن منسٹری سے ساری کمیونیکیشن جو انٹر پروونشل ہے وہ بند کر کے دی. آپ کی جو پورٹ اینڈ شپنگ ہے وہاں سے آپ کی ساری جتنی آپ کی ٹریفک آ رہی تھی اس کو بند کر کے دیا. اور سب سے امپورٹنٹ انٹرنیشنل ٹریفک ہم نے سارا بند کر کے دیا. اور آخری بات NDMA سے اور احساس پروگرام سے فل سپورٹ کیا. اس کے بعد کہ کوئی کمی ہے, اس کا طریقہ کار نہیں ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے آپ 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد نمودار آ کے 2-3 پریس کانفرنسیں کریں. جس کمیٹی میں آپ کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں وہاں
آپ جو ہے سیریسلی ان ایشوز کو ریز کریں جہاں آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کمی ہے, ہم اس کو دور کریں گے, لیکن سیاست کریں گے بلاول صاحب. ٹھیک ہے, میں آپ کو روکتی ہوں. علی صاحب آپ کا کیونکہ موقف بھی آ گیا ہے, علی صاحب آپ کا بھی موقف آ گیا, میں چاہتی ہوں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی پروگرام میں شامل ہو, گفتگو میں شامل ہو. مصدق ملک صاحب, ایک بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن نرم کرنے کی, آپ سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بہت بڑی ایک جو سپورٹ ہے وہ تاجروں سے بھی آتی ہے, وہ بھی خلاف ہیں سخت لاک ڈاؤن کے, کیا لاک ڈاؤن نرم کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ لوگ ان کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے اور ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ مشکلات میں کا شکار ہیں. دیکھیے, میرے نقطۂ نظر سے آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لیں کسی بھی دنیا کے ملک میں, آپ نے خود پروگرام کے ابتدائیہ میں بہت اچھی اگزامپلس دی ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پہلے وائرس کی ایک مؤثر لاک ڈاؤن کے ذریعے کمر توڑی ہے اور کمر توڑنے کے بعد پھر انہوں نے ریلیکس کیا. اس کا موازنہ پاکستان سے کیجیے. پاکستان نے جب ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیا, اور ایسا نہیں کہ پاکستان نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, مارچ کے بیچ میں آ کے پاکستان نے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیا جو 2 ہفتے تقریباً جاری رہا, 2.5 ہفتے کے قریب, جس میں ہو کا عالم تھا. نہ آپ کو اسلام آباد میں کوئی شخص نظر آتا تھا, نہ پنڈی میں, نہ لاہور میں, اور نہ کراچی میں. وہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن اگر 3 ہفتے اور چلتا تو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس وائرس کی اب تک کمر ٹوٹ جاتی, اور اس کے بعد پھر اگر آپ نرم کرنے کی بات کرتے تو وہ ایک مؤثر حکمت عملی ہوتی یا مؤثر اسٹریٹجی ہوتی. ابھی پاکستان جو کر رہا ہے وہ سائنس اور بین الاقوامی سطح پہ سویڈن کے علاوہ تقریباً ہر ملک جو پالیسی اپنا رہا ہے اس سے متصادم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس قسم کی پالیسی کیوں اپنائی؟ تو بظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہتھیار پھینک دی, یعنی وفاقی حکومت وہی کہہ رہی ہے جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا, ہم لوگوں کی زندگیاں بچا ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ہماری پالیسی اب یہ ہے کہ جن کو مرنا ہے خدا کی رضا, اللہ کرم کرے ہم پہ, اموات کی شرح کم رکھے, لیکن جسے مرنا ہے وہ بعد میں بھی مرے گا, پہلے بھی مرے گا, تو ابھی مر جائے, اور اس کے بعد کم از کم معاشی ترقی کی راستے کے اندر. میں آپ کو یہاں روکتی ہوں, آپ نے سویڈن کی کیونکہ مثال دی, آپ نے سویڈن کی مثال دی. اب سویڈن جو دیگر جو ہمسائے ممالک ہے ڈنمارک اور ناروے, ان کے برعکس لاک ڈاؤن نرم رکھا, وہاں اموات کی شرح تقریباً 6 گنا زیادہ رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا یہ مثال دے کر کہ دیکھو سویڈن میں کیا ہوا اور ڈنمارک اور ناروے میں کیا ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اب نظر ثانی کرنی چاہیے, یو ٹرن لینی چاہیے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیے, میں یو ٹرن کا لفظ اس وجہ سے استعمال نہیں کروں گا کہ اس موقع کے اوپر کوئی بھی ایسا لفظ جو سیاسی طور پہ زیادہ پولرائزیشن پیدا کرے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں یہ درخواست کروں گا حکومت سے, برجستہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اس پالیسی کے اوپر, اس کو یو ٹرن نہ سمجھے, اپنی اس پالیسی کے اوپر دوبارہ غور کریں. میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ ابھی غور نہیں کریں گے تو جب 1-2 ملین لوگ اس سے انفیکٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ وائرس اس قدر تیزی سے بڑھتا ہے, جب پاکستان شروع میں یہ وائرس آیا تو ہر 3 دن کے بعد پاکستان میں 2.5 گنا اضافہ ہو رہا تھا مریضوں کا. اس کے بعد سے جب سے ہم نے ٹیسٹنگ کم کیا, اور آپ نے خود اس کی ایگزامپلس دی کہ پنجاب کے 11 کروڑ لوگوں کے لیے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے 1700 ٹیسٹ ہوئے تھے. 11 کروڑ لوگ اور 1700 ٹیسٹ, اور پھر آپ نے خود موازنہ کیا دیگر ممالک سے جہاں پہ دن میں 30,000, 17,000, 40,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو جب آپ نے یہ موازنہ کر لیا کہ 11 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ 1700 ٹیسٹ کریں, اگر آپ 0 کر دیں تو آپ 3 دن میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بھی کرونا کا مریض نہیں ہے, کیونکہ نہ ٹیسٹ ہوگا, وہ کیا ہے, نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ ٹیسٹ ہوگا, نہ پتہ چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پالیسی نہیں ہے میرے خیال میں. ابھی میں یہاں پر روکتی ہوں. جی میرے خیال میں میں آپ کو یہاں روکتی ہوں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جی آخری بات میں یہ کروں گا کہ خدارا اگر آپ نے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہے اگر, تو آپ کر لیں, کیونکہ اگر یہ 3, 4, 8, 10 ملین تک پہنچ گیا انفیکشن کا ریٹ, کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں اس وقت انفیکشن کا ریٹ کیا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جنہیں مرنا ہے وہ پہلے ہی مر جائیں تاکہ اقتصادی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہو.
بات اقتصادی ترقی کی آپ کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تھا اور تمام صوبوں نے کیا تھا، وفاق نے بھی کیا تھا، اور اس میں توسیع کا بھی فیصلہ وفاق نے کیا تھا، یہ ایلیٹ یا اشرافیہ نے لیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے رہے ہیں، سنیے۔ ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا تو جو وفاق ہے، جو صوبائی وزراء ہیں، وہ کون ہے؟ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی کا اشارہ دیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، کیا کہا تھا، سنیے۔ علی محمد خان صاحب، یہ جو فیصلہ لیا گیا تھا یہ ایلیٹ اشرافیہ نے لیا تھا، اشرافیہ یعنی کہ وفاق بھی ہوئی، اس میں اسد عمر صاحب بھی ہوئے، اس میں کابینہ بھی ہوئی، اس میں جو وہ صوبے ہیں جہاں تحریک انصاف بھی حکمراں ہیں وہ بھی ہیں۔ کس اشرافیہ کی طرف اشارہ دے رہے تھے عمران خان صاحب؟ ویسے ایک بات کا تو آپ شکریہ ادا کریں نا، خان صاحب تھوڑا سا جو ہے بات کر لیتے ہیں تو بلاول صاحب وغیرہ کوارنٹین سے نکل کے آ کے کوئی پریس کانفرنس وغیرہ داغ دیتے ہیں۔ مجھے بلاول صاحب بتانا پسند کریں گے، ظاہر مجھے تو نہیں بتائیں گے، ہم تو عام پولیٹیکل ورکر ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے سیاسی، ہمارے بڑے سیاسی خاندان ہیں، اور بتانا پسند کریں گے سکھر کتنا بند ہوا تھا، ان کا اپنا لاڑکانہ کتنا بند ہوا، لاڑکانہ کے کتنے گھروں میں بلاول صاحب نے خود اور ان کی ٹیموں نے راشن تقسیم کیا، نوشہر فیروز میں، نوڈیرو میں، جو ان کا ہوم ٹاؤن ایریاز ہیں۔ واٹ اباؤٹ حیدرآباد، واٹ اباؤٹ انٹیریئر سندھ، واٹ ٹو سے آف کراچی۔ دیکھیں، دس از نو ٹائم ٹو پلے پالیٹکس۔ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو بات کی ہے، سوال یہ ہے، سوال جو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، میں یہ نہیں سمجھنا چاہ رہی راشن کتنا کس نے دیا اور کیوں نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تھا، وفاق کو ظاہر شامل کر لیا تھا، کیوں کی ہے کس نے لیا؟ ایلیٹس کی بات عمران خان اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل موجود ہیں، وہ 2 مہینے اور بھی گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ What about those جنہوں نے ابھی، جب میں امبر شمسی صاحبہ سے پروگرام میں بات کر رہا ہوں، وہ مزدور جن کی روزگار ڈسٹرب ہوئی ہے، انہوں نے ابھی اس وقت سوچ رہے ہوں گے سحری میں کیا کھاؤں گا اور کل افطاری میں بچوں کے لیے کیا لے کے آؤں۔ اس کی کون فکر کرے گا؟ کورونا تو مارے نہ مارے، یہ بھوک مار دے گی۔ اور ایک اور چیز، یہ آپ اس وقت سے ڈریں، آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسا وزیر اعظم ملا ہے جو ہمدرد ہے، ویسے بھی یوم مزدور ہے، جو جس کے دل میں مزدور بستا ہے، ورنہ یہ آپ اگر فل لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جاتی، مساجد وغیرہ 100% بند کرتے، آپ کے انارکی کی طرف جاتی بات۔ دوسرا، جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے، پلیز پریکٹیکل ورلڈ میں آئیں، آپ ایک غریب ملک میں رہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کون سی خزانہ آپ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے کہ ہم روز آپ کو 50,000 ٹیسٹ کر کے دیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے پیشنٹس بڑھ رہے ہیں، یہ بات پچھلی حکومتوں کی نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس اتنی استطاعت ہوگی کہ مئی تک، یعنی کہ اپریل کے آخر تک، اور اپریل تو گزر گئی، 1 مئی ہے، 20,000 روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ ہو سکیں گے۔ این ڈی ایم اے کے سربراہ چیئرمین جو ہیں، ان کا کہنا تھا کہ 50,000 تک ہو سکے گا، تو وہ سارے دعوے پھر کہاں گئے؟ دیکھیں، دعووں کو مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ اوور پیسج آف ٹائم ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑی ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہماری کیپیبلٹی اگر 5% تھی، اس کو ہم 50% تک لے کے آئے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس ایکچوئل فگر دیکھیں امبر صاحبہ، بہت یہ سمپل میتھمیٹکس ہے۔ ہمارے پاس اگر یہ کیپیبلٹی شروع میں ہوتی یا کسی بھی ملک کے پاس، آپ کو ایگزیکٹ، آپ جو فرما رہی ہیں نا کہ ہمارے جو ہے پیشنٹس بڑھ رہے ہیں یا کچھ ملکوں کے کم ہوئے ہیں، اس کے لیے ایگزیکٹ ڈیٹا، ایک پول چاہیے۔ فار ایگزامپل، آج جو ہے 1 مئی ہے، اگر 1 اپریل کو، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، اگر 1 اپریل کو ہم دن کے زیادہ نہیں 10,000 فرض کریں ٹیسٹ کر رہے تھے، جو نہیں کر رہے تھے، لیکن اگر ہم سمجھ لیں کہ 10,000 کر رہے تھے، اور آج بھی ہم 10,000 کر رہے ہیں، اور اس وقت 10,000 میں ہمارے فرض کریں 5% یا 3% آ رہا تھا بندہ، اور آج ہمارا 10,000 میں 10% آ رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس وقت تو آپ کی کیپیبلٹی نہیں تھی۔ ایک 22 کروڑ کے عوام میں جتنا آپ زیادہ ٹیسٹنگ کریں گے، یہ فطری عمل ہے کہ آپ کو زیادہ پیشنٹس نکل کے آئیں گے۔ لیکن علی صاحب یہ بھی تو دیکھیے، روزانہ کی بنیاد پہ اموات جو ہیں اب 400 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ اب گزشتہ 3 دن سے 20-25 اس قسم کی اموات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ صرف بات یہ نہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے مریضوں میں، اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اب بچاؤں گی،
that's a very important question. मैं चाहती हूँ कि आपने जो एक नुक्ता उठाया था राशन के हवाले से, मजदूरों के हवाले से, उसके हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब से सवाल यहाँ करना चाहती हूँ. फैसल करीम कुंडी साहब एक गैर सरकारी तंजीम है जो लाहौर बेस्ड है, उनका अंदाज़ा है, उन्होंने कुछ मज़दूरों के हवाले से और कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया था, और उनका अंदाज़ा था कि सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिसमें बहुत बड़ी जो तादाद है वो कराची में भी मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद जो है, जो 10 लाख अफराद हैं वो बेरोज़गार हुए हैं. अब मसला ये है कि उन सब को मदद तो नहीं फराहम की जा सकती. इसका भी तो जाहिर है जवाब तो देना है. वो तो नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है तहरीक इंसाफ का भी और वज़ीर आज़म इमरान खान का कि गरीब मुतासर होता है, बेरोज़गार होते हैं. देखें, कौन ये नहीं कहता. देखें, अभी अली मोहम्मद खान साहब ने कहा सियासत ना करें. जो इन्होंने सारी स्टेटमेंट दी है, मैं तो अली मोहम्मद खान को बड़ा सुलझा हुआ बंदा समझ रहा था और हैं भी, लेकिन आज पता नहीं इनको क्या हो गया जो कि ये कोरोना में पॉलिटिक्स करने वाले हैं. अब मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपके चेयरमैन के हल्के में कितने गए, नवाब शाह में कितने गए. आपको जो डिटेल्स है आपको दे देंगे. क्या मैं ये पूछूंगा, फिर मैं आपसे पूछूँ कि मियावाली में आपने कितने दिए या फिर फलानी जगह पे दी? ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है. आप कहते हैं, देखें, हमें एहसास है कि गरीब लोग जो है इसे बेरोज़गार होंगे. इस वक्त अगर मैं बोलूँ, अब खुदा माफ़ी दे और मैं नहीं चाहता कि हो, सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पे हो रही है? KPK में हो रही है. आज आपकी जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा जो है वो 161 तक पहुंच गई है. आपके डॉक्टर जो है, नर्सेस, पैरामेडिक्स जो इन्फेक्ट हुए हैं वो 104 है KPK में. तो ये पीपल्स पार्टी तो नहीं किए, अभी हो रहे हैं. पीपल्स पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास करा अपनी कैबिनेट से, जो कि अभी तक जो है वो गवर्नर साहब के पास खड़े साइन नहीं करे. ये रिलीफ ऑर्डिनेंस है मजदूरों के लिए, ताकि कोई बेरोज़गार न किया जा सके. कोई और आज तक गवर्नर साहब के पास पड़े हुए 4-5 दिन हो गए जो कि इसको साइन नहीं करे. हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए. आप जो कहें जी क्वारंटाइन से निकलें, देखें हम यही कह रहे हैं कि अगर आप सूबों की इमदाद नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, फिर तो आप तो फेडरल के हैं, आप तो फिर इस्लामाबाद के मेयर बन जाए. आप क्यों वज़ीर आज़म बनते हैं? फिर आप करें अपना काम करें, फिर इधर इस्लामाबाद में बैठ करें कि आप कहें कि सूबे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है. आपकी KP में देखें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपके नौशनवार मक्की जो इमरान खान साहब के कज़न हैं, वो 7 साल से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को चला रहे हैं. वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, स्काइप पे हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं. आज यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है. चले मैं वापस इसी एक नुक्ते पे आती हूँ जो आपकी ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्योंकि ये भी तो देखें कि वज़ीर सेहत हैं मौजूद तैमूर खान झगड़ा साहब, जो बहुत एक्टिव मुतहरक भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और अमवात की शरह परेशान कौन है KP में, वो भी दुरुस्त है. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं जो ऑर्डिनेंस के हवाले से, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब इस पर दस्तखत नहीं करे, लेकिन जो ताजिर बिरादरी है, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने भी तो रद्द किया है इस ऑर्डिनेंस को. उनको भी तो साथ आपको लेकर चलना होगा, सिर्फ बात दस्तखत की तो नहीं है. देखिए, हम चाहते हैं सबको लेके जाओ. हम यही कहते हैं कि ऑर्डिनेंस कोई 100% बेहतर होगा, उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं. हम यही कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ में बेहतरी लानी है, आप हमें बताएं, हम उसमें बेहतरी लेके आएंगे. लेकिन ये नहीं कि हम कहें कि जी बिल्कुल आपने ये सिंध ने कर दिया तो हम इसको नहीं मानते, या हम बोलेंगे ये फेडरल ने कर दिया हम नहीं मानते. देखें, मिलकर चलना है इस चीज़ को. अब आप सियासत कर रहे हैं, देखें आपकी तरफ जैसे अभी अली मोहम्मद खान साहब ऐसी पॉलिसी, जी आपके लीडर ये कर रहे हैं या ये, फिर अगर हम आपके लीडर के मुताबिक शुरू हो जाए तो फिर तो सिर्फ हम लड़ेंगे आपस में. बाकी लोग हमें क्या, आपने सर्कस बनाया होगा, लोग कहेंगे कि आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. आवाम जो है तबाह हो रही है, आवाम जो है मर रही है, और आप लोगों ने सर्कस बनाए कि एक दूसरे के ऊपर कोई PTI पे तनकीद करे तो कोई पीपल्स पार्टी पे तनकीद करे तो कोई जो है वो PMLN पे तनकीद करे. ये नहीं है. अब आप माजी से निकल आए, आप कहते हैं हमें ये चीज़ मिली है. भाई आप बताएं कि आप लोग कह रहे थे कि मुल्क में रोज़ाना इतने खरब की करप्शन होती है, ये हो रही है, वो तो सब खत्म हो गई है. आज आपके सारे जो है आपके पास वसाइल आ गए, तो वो पैसे किधर हैं? आपको तो चाहिए कि हेल्थ के ऊपर और फार्मर्स पे. आपने कहा था कि हम फार्मर्स को जो है वो हम एक पैकेज देंगे. मैं आपको यहाँ रोकती हूँ फैसल साहब, मैं रोकती हूँ, मैं इस पे रोकती हूँ क्योंकि मुझे लेनी है ब्रेक. वालों को दे दिए, मुझे लेनी है ब्रेक फैसल साहब, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू जारी ब्रेक के बाद. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद. डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहस आपने सुनी अली मोहम्मद खान साहब और फैसल करीम कुंडी साहब की. पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास ऐसा कोई सूबा नहीं है, बड़ा सूबा जो इस वक्त कोरोना वायरस से निमट रहा है. आप क्या समझ रहे हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वाकई सियासी थी, सियासत खेल रहे थे? देखिए, मुल्क में बहुत ज़्यादा तफरीका फैल चुका है और मुल्क के अंदर इस कदर ज़्यादा पोलराइज सियासत होती है कि इवन टेलीविज़न पे हम दोस्त हैं. अली मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त हैं, फैसल कुंडी साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, तमाम लोग दोस्त हैं. लेकिन जब हम टेलीविज़न पे आते हैं तो हमारे रवैये अक्सर तब्दील हो जाते हैं. उसकी वजह यह है कि हमारी सियासत की नौयत इस तरह की है कि अगर हम तंज़िया बात ना करें तो बहुत सख्त बात ना करें
اور بعض مرتبہ ایسی بات جس میں تذلیل کا پہلو نہ ہو تو پھر ہماری سیاست نہیں چمکتی. تو یہ ایک ریفلیکشن ہے خاص قسم کی سیاست پہ جو میرے خیال میں پچھلے جب سے دھرنا ہوا ہے اس کے بعد سے بڑھ گئی ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے یہ تھی، ایسا نہیں کہ ابھی شروع ہوئی ہے، مگر جس لیول کا تفرقہ اور جس لیول کی پولرائزیشن اب نظر آتی ہے کہ آپ نہ اسمبلی میں کوئی سلیقے کی بات کر سکیں نہ آپ سینٹ میں کوئی بل پاس کر سکیں، غالباً ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. تو یہ تفرقہ اس ملک میں ختم ہونا چاہیے، ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کسی صورت نہیں بڑھ پائیں گے. میں واپس آپ کی اب پہلی بات کی طرف آؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو یہ اسٹوڈیو ہے یہ بند ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وائرس اتنا زہریلا ہے کہ اگر ایک مہمان بھی آپ کے اسٹوڈیو میں آ جاتا ہے تو وہ کئی لوگوں کو جو کیمرہ مین ہوتے ہیں جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں. ایک اور اسٹوڈیو ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوا ہوں، وہاں پہ انہوں نے اپنے جب پورے اسٹوڈیو کو چیک کروایا تو 30% لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوئے. ان میں سے صرف 2 یا 3 یا 4 سمپٹومیٹک، باقی سب خاموش تھے اور ویکٹر وائرس کو اسپریڈ کر رہے تھے. اسی طرح آپ نے وہ دیکھی مردان کے ساتھ جہاں سے میرے بھائی ہیں علی محمد خان صاحب، ان کے ساتھ وہ ایک یونین کاؤنسل تھی جس کو کوارنٹائن کیا گیا. وہاں پہ جب ٹیسٹ کیے تو کتنے لوگ، 45 لوگوں میں سے غالباً 40 لوگ جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو تھے. چا میرا لاہور آپ ایک گھر میں جاتے ہیں تو 8 لوگ آپ کو وائرس نظر آتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ایک گلی میں محلے میں جاتے ہیں تو 18 لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. تو جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وائرس کس تیزی سے پھیل رہا ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ مقدمہ ہم سب کو اکٹھے لڑنا ہے. یہ ابھی علی محمد صاحب نے اچھی بات کی اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ غریب لوگوں کا کیا، آج مزدوروں کا دن ہے تو غریب لوگوں کا کیا بنے گا. حکومت کے اپنے جو آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتی ہوں، میں بالکل میں اسی پر آپ سے مزید ایک سوال ایڈ کرنا چاہتی ہوں اور پھر آپ جواب دیجیے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے مشورہ دیا ہے کیونکہ حکومت نے 15 روپے فی لیٹر پیٹرول کی میں کمی کی ہے. شہباز شریف صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ زیادہ کم ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے پھر وہ حکومت کے پاس بھی کچھ شاید مدد کر سکے، اس کو ڈیفینڈ کر سکیں، کیونکہ اوگرا کی ریکمنڈیشن مزید کم تھی اور بلکہ 20 روپے تھی اور 15 روپے کر دی گئی ہے، تو حکومت بھی تو اتنی ریلیف دے سکتی ہے نا. دیکھیے میں آپ سے موٹی بات کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. پاکستان میں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 5 کروڑ لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں، جن کو اگر روٹی نہ ملے، جس میں یہ ڈیلی ویجرز آتے ہیں، اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ اگر وہ کام نہ کریں تو وہ اپنے گھر کا کھانا نہیں لا سکتے. 5 کروڑ لوگوں کو ایک مہینہ راشن فراہم کرنے کی قیمت جو ہے وہ 500 ارب. ابھی آئی ایم ایف نے جو پاکستان کو ریلیف کیا ہے 1.4 بلین کا، جو 230 یا 235 ارب روپے بنتے ہیں، یہ 50% ہے ان پیسوں کا جس کے ذریعے تمام پورے پاکستان، میں کسی کراچی، ملتان، حیدرآباد، لاہور، گکھڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پشاور کی بات نہیں، مردان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے ایک مہینے کے لیے یا پیسے دیے جا سکتے ہیں یا راشن دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا، ہماری وزیر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ شاید ہمارے قرضے بھی جو ہیں وہ مؤخر ہو رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا شاید ایسا نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر آپ کو 230 ارب روپے آئی ایم ایف سے مل گئے ہیں، اگر قرضے مؤخر ہو رہے ہیں، اگر آپ کے پاس چینی کے لیے سبسڈی کے پیسے ہیں، آپ نے کئی 100 ارب کا ایک کنسٹرکشن کا پیکج دیا ہے لوگوں کو، آپ نے ایکسپورٹس کے لیے کئی 100 ارب کا پیکج دیا ہے، آپ نے لوگوں کے پیسے جو 8-10 مہینے سے ریلیز نہیں ہوئے تھے وہ ریلیز کیے ہیں، اچھا کیا، مگر وہ آپ نے امیر آدمی کے پیسے ریلیز کیے. یہی پیسے اگر اس وقت غریب آدمی کو بانٹ دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن جس کے ذریعے زندگی بھی بچ سکتی ہے اور لوگوں کے گھر میں پیسے یا کھانا بھی پہنچ سکتا ہے. یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پالیسی کا ذہن بنانا پڑے گا. جب سندھ کہتا ہے میں لاک ڈاؤن کروں گا، تو آپ کسی بھی دنیا کا ملک جو فیڈریشن ہے، امریکہ کی اگزامپل لے لیں، تو جب پیسے جو وفاق کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی ریاستوں کو، اسٹیٹس کو، پروونسز کو اضافی گرانٹس دیتا ہے تاکہ وہ مؤثر طریقے سے لاک ڈاؤن کر سکیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ خود مختار ہیں، آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہیں تو کر لیں، مگر پیسے تو میں آپ کو نہیں دوں گا، تو پھر وہ غیر مؤثر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ میں حکومت کی تعریف بھی کرتا چلوں. جو احساس پروگرام ہے، احساس پروگرام جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں تو اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، پنجاب میں نہیں کیا گیا، سندھ میں بھی کیا گیا ہے. دیکھیے میں تو، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. یو ٹرمپ می آن دس.
بیکاز میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں نے آپ کو کہا حکومت کی تعریف بھی کرنی چاہیے. کس چیز پہ کرنی چاہیے؟ سینٹرل کنٹرول اور کمانڈ جو بنائی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. یہ جو باہر سے وینٹیلیٹرز منگوائے ہیں ان میں اضافت کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. جو کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹروں کو اگرچہ نامکمل ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو کٹ فراہم کی جائے اس کی تعریف کرنی چاہیے. ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت بڑھائی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اور اس پالیسی کو اپوز کرنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے بہت سے ایسے بالخصوص احساس پروگرام کے حوالے سے جو تقسیم پیسوں کی گئی ہے میں تو اس کو سیلوٹ کرتا ہوں. بہت اچھا کام کیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی ہم نے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں. واحد مقدمہ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم ایک مؤثر لاک ڈاؤن کریں اور غریب آدمی کے گھر میں پیسے پہنچائیں. اگر جن لوگوں نے کہ گھر میں آپ نے 10-12 ہزار روپے دیے ہیں وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اگر آپ اس پول کو بڑھا دیں اور ٹھیک ہے میں یہاں کو روکتی ہوں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا کہ حکومت کے پاس اتنی سپیس ہے, اتنی فسکل سپیس ہے کہ وہ مزید لوگوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں مزید پیسے تاکہ لاک ڈاؤن زیادہ مؤثر بھی ہو. یہاں میں علی محمد خان صاحب, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بھی بہت قریبی ساتھی بھی ہیں, اسد غیث صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, ان کی بیٹی اور بیٹا بھی ان کا بھی ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. ان کی طبیعت ٹھیک ہے, کیسے ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں, اور کیا جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ان کی بھی کوئی ٹیسٹنگ ہوگی؟ جی بالکل, جن کی ملاقات ہوئی ان کی ہونی تو چاہیے. صحت ان کی ماشاءاللہ بہتر ہے. میں نے صبح پوچھا تھا ان سے میسج پہ. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں ہمیں یہ ضرور, ابھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے, میں نے بڑے غور سے سنی ہے, لیکن ایک جذبات اور خواہشات کا بھی شکریہ, لیکن میں بصد احترام میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ اس پوائنٹ سے. دیکھیں, there is only one God, you can't play God. دیکھیں, رازق اللہ ہے, آپ ایک حد تک لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک معاشی انجن جب تک چلے گا نہیں نا. دیکھیں, کپڑے کی دکان ہے, اس کے ساتھ درزی کنیکٹ ہے, اس کا مل کنیکٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کا وہ کسان کنیکٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کا ہول سیلر کنیکٹ ہے, آپ کا ریٹیلر کنیکٹ ہے, پورا ایک انجن ہے. تو جب تک آپ دیکھیں, وی ہیو ٹو گیٹ تھنگس موونگ نا. آپ ہر گھر تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ایک اور بھی چیز, میں بھی اس پہ فیصل صاحب اور ڈاکٹر صاحب میرے سے ایگری بھی کریں اور شاید آپ بھی کریں. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, دو باتیں, کہ ایک یہ ہے کہ مے بی دس از اے وائرس وچ از اے لیویبل ناؤ, کہ شاید اس کے ساتھ آپ کو بہت عرصہ جینا پڑے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو لگ جائے وہ خدا نہ خواستہ فوت ہی ہو جائے, تو اس سے ڈر کے یا اس کے احتیاط میں ضرورت سے زیادہ گھروں میں آپ کیموفلاج نہیں ہو سکتے, کیونکہ وی کانٹ افورڈ اٹ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ون وے اور دی ادر جو ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جتنے پیشنٹس ہماری ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, تو ان میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسے پیشنٹس بھی تھے جو عمر کے اس حصے میں تھے جو شاید they were reaching towards a very critical stage of their life. تو کیا کرونا واز دی فیکٹر جس کی وجہ سے وہ فوت ہوئے ہیں؟ دیٹ واز دی کنٹریبیوشن. علی صاحب میں اس وقت ایسے وضاحت کر دوں کہ جتنی بھی اموات جو پاکستان میں کنفرمڈ ہیں, بالکل, بیکاز آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی دس پوائنٹ کہ جتنی بھی اموات پاکستان میں کنفرم ہوئی ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے یا فوتگی کے بعد ٹیسٹ کیے گئے تھے جس سے ظاہر ہوا تھا کہ وہ کووڈ-19 ٹیسٹ ہے. اب خیبر پختونخوا آپ کا جو صوبہ ہے وہی کی میں بات کر لوں کہ وہاں بھی تیمور خان جھگڑا صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ جتنے WHO کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق اموات رپورٹ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, دو بڑی اہم باتیں. پہلی بات, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ یہ لاک ڈاؤن کریں. صرف ہماری برجستہ درخواست یہ ہے کہ 2-3 ہفتے اگر آپ اور کر لیتے تو آپ کو سمر مل جاتا اس لاک ڈاؤن کا جو آپ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہمیں یہ ایک ہائپوتھیسس ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن ابھی ریمڈیسیویر جو ہے ایک اینٹی وائرل ڈرگ جس کے پریلیمنری ریزلٹس آئے ہیں, اس نے پرومس شو کیا ہے امریکہ میں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سائنٹیفک بنیاد کے اوپر ایک دوا سامنے آئی ہے جس نے پرومس ظاہر کیا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو نقطۂ نظر ہے, اور یہ تیسری بہت ہی زیادہ اہم اور بہت خطرناک بات ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو 50 سال سے کم عمر لوگ ہیں ان کے اندر تو آدھے فیصد سے بھی کم موت کی شرح ہے, اور پاکستان میں جو بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اموات کی شرح کم, وہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی 80-85% آبادی 50 سال سے کم ہے.
مگر جو آپ کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ 65 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان میں اموات کی شرح 10 سے 15% ہو جاتی ہے. تو جن بزرگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عقیدت سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیوں ان کے لیے موت مقرر کریں؟ جب ہم یہ پالیسی اپناتے ہیں تو ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر موت کے راستے پہنچیں گے، مدد کے راستے نہیں پہنچیں گے. یہ تمام نوجوان لوگ جو وائرس سے انفیکٹڈ ہیں جب یہ گھر جائیں گے تو اپنی اماں کو، اپنے ابا کو، اپنی دادی کو، اپنے دادا کو انفیکٹ کریں گے. ان میں اموات کی شرح جو ہے وہ 15% ہے. آپ کیوں ایسی پالیسی اپناتے ہیں جس سے غریب لوگ مر جائیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں پہ ان کو گزر ہی جانا تھا؟ بھائی بھکر میں ایک عورت مرتی ہے 75 سال کی، اگر میں معافی چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں فیصل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں کیونکہ میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. فیصل کریمی صاحب میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. علی صاحب میں آپ کی طرف بھی واپس آؤں گی. فیصل صاحب یہاں پوچھنا چاہتی ہوں، حکومت سندھ نے بھی کچھ حد تک تو نرمی کی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، حالانکہ ہمیشہ سخت لاک ڈاؤن کے حق میں رہی ہے، تو حکومت سندھ بھی اعتراف تو کرتی ہے کہ معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے. دیکھیں حکومت سندھ نہیں، ساری حکومتیں چاہتے ہیں معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلنا ہے، کیونکہ ہم یہ ملک نہیں ہے کہ ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ ہم پورے لاک ڈاؤن پہ، لیکن ہم سافٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. اب جب علی محمد خان صاحب بات کریں، بالکل یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم باہر ملک کو دیکھیں اور اپنے ملک کو دیکھیں، اگر ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے فالو کرنی ہے تو انفارچونیٹلی ہم لوگ وہ چیز فالو نہیں کرتے. زیادہ تر میجورٹی لوگ، مطلب کچھ لوگ کرتے ہوں گے لیکن میجورٹی لوگ نہیں فالو کرتے. علی محمد خان صاحب کو اور میرے جس صوبے سے تعلق ہے، علی محمد خان مجھ سے اگری ہوں یا نہ ہو، ہمارا جو لاک ڈاؤن ہوا تھا پہلے دن سے ہمارا سمجھے سافٹ لاک ڈاؤن تھا. ہمارے لوگوں نے اس طریقے سے اور خاص کر دیہاتوں میں اس چیز کو فالو نہیں کیا. سملرلی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بلوچستان، لیکن اکثر دیہاتی علاقوں میں جو ہے یہ چیز فالو نہیں ہوئی. ہمیں جو ہے ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ آپ اس چیز کو، اگر یہ لانگ ٹرم ایک بیماری ہے یا جو وائرس ہے اس کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اس کی یہ قسم کے احتیاط آپ نے کرنے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں کہ اموات اگر اس طریقے سے بڑھتی رہیں یا مریض بڑھتے رہے تو وہ جو ہے بڑے مطلب ہے کہ ڈینجرس ہو گئے اس ملک کے لیے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ اب صرف کرونا کے علاوہ باقی مریض کم دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس تو باقی پیشنٹ بھی ہیں کہ جو دل کے مریض ہیں، جن کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، باقی پیشنٹس ہیں، تو ان کو بھی خیال کرنا پڑے گا ہمیں. یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. ایک اور چیز جو مجھ سے پہلے بھول گیا تھا، میں ایک پوائنٹ میں علی محمد خان صاحب سے یہاں پہ یہ دعا بھی کروں گا، ان کے اسپیکر صاحب ہیں یا گورنر سندھ ہیں یا ہمارے افریدی صاحب ہیں سینیٹر، یا کے پی کے میں ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، اور جو پاکستان میں جو ہمارے کورونا کے مریض خدا ان کو جلد جو ہے وہ صحت یاب بھی کریں. ٹھیک ہے، شکریہ. علی صاحب جواب ذرا آپ سوال پر افریز کر دیجیے گا. جی، یہاں جو سوال ہو رہا ہے، آپ نے کیونکہ اموات کے حوالے سے بات کی، بات یہ ہے کہ اموات کی شرح جو ہے وہ بھی پاکستان میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں خاص طور پر بہت پریشان کن حد تک ہے، 5 سے زیادہ ہے اموات کی شرح. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہر جان کی قیمت نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس پہ تو جب تک آپ کے پاس ہارڈ کور فیکٹس سامنے موجود نہ ہوں، میں نے ایک رائے کا اظہار کیا. جی، میں نے ایک رائے کا اظہار کیا کہ جتنے ہمارے ملک میں، پختونخوا میں یا باقی ملک میں جتنی ہماری ڈیتھس ہوئی ہیں، اس کو اسرٹن کرنا پڑے گا کہ کیا دیٹ واز اسپیسیفکلی بیکاز آف کرونا اور واز اٹ اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. یعنی کہ کہیں ایسا تھا کہ کوئی شخص نوجوان ہے یا ایون بزرگ بھی ہے اور ہی واز اوکے اینڈ ون فائن ڈے اچانک ان کا کرونا ٹیسٹ ڈیٹیکٹ ہو گیا اور بیکاز آف دیٹ ہی ڈائی، یا ان کو ہی واز ایکیوٹلی جو ہے وہ ڈائبیٹک تھے، یا ہی ہیڈ بلڈ پریشر اور واز ہی کارڈیک. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک چیز بڑی اہم وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز سے مل کے نکلنا ہے آگے. ہم پورے ملک کو، یہ دوبارہ میں یہ بات کروں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ وہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کر رہا ہے. آپ ابھی یہاں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں کہیں بیٹھے، میں ہلکے میں ہوں، تھوڑا سا آپ نکلے پنڈی کی طرف چلے جائیں یا سندھ میں بھی جو ہے آپ چلے جائیں، کراچی سے ذرا انٹیریئر میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، ابھی آپ تراویح میں جا کے دیکھ لیں کہاں جو ہے ایون 25% بھی آبزرو نہیں ہو رہا ہوگا جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اب ان حالات میں ہم اگر یہ خیالی بات کریں کہ فل لاک ڈاؤن کر لیں یا کر لیتے، او بھائی یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کون کھلائے گا؟
آپ نے ایسا ماحول بنانا ہے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے کہ صبح سے آپ نے کھول دیا, شام کو جب رش والے مگر علی صاحب کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا, آخری سوال میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی پوری فری ہماری تیاری نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ٹیسٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن آپ کی ایک ٹویٹ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے گستاخ رسول کے حوالے سے کہا سر تن سے جدا کیا جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, ہمارا آئین کہتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو گستاخی کرتا ہے, وہ طریقہ کار واضح ہے اور اس میں بھی سزا جو ہے, بلاسفمی جو ہے اس کے لیے جو سزا ہے وہ بھی متعین ہے. آپ نہیں سمجھتے جو ایسا ملک جہاں ایک گورنر تھے پنجاب کے, ان کو اسی قسم کے الزامات کی وجہ سے قتل ان کا کیا گیا تھا, یہ بہت خطرناک نہیں ہے جو آپ نے ٹویٹ نہیں کیا تھا؟ دیکھیں, کسی بھی لیگل پروسیس کے بغیر کسی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی. پراپر لیگل پروسیس ہوگا اور اس کے بعد قانون کے مطابق اس شخص کو سزا ہوگی. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ختم نبوت ہمارے لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اپنی آل اولاد سے ہر چیز اس پہ قربان ہے. تو اس پہ سب لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے جو اس پہ کامنٹ بھی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں, اسلامک کنٹری میں ایک پراپر لیگل پروسیجر فالو ہوتا ہے, اس کے بعد سزا ہوتی ہے. لیکن جو نان مسلمز ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کو احساس ہو کہ ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہم ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک اور فیصل کریم کنڈی صاحب. پروگرام ختم ہوا ہے, ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.